बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज जनाब 13 तारीख़ है अप्रैल की और दिन है आज मंडे का, और ख़बरें आज हमारे पास ज़रा अच्छी हैं। आपको पता है, हम आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ज़ूल ख़बरें हम नहीं देते, और कॉन्स्पिरेसीज़ भी वो देते हैं जिसमें कोई जान होती है और कुछ जिनमें वज़न होता है, और जो सही तौर पे जिसको कहना चाहिए कॉन्स्पिरेसी वो हो रही होती है। तो 2-3 दिन से कुछ ख़बरें चल रही हैं, ज़रा उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे, और हमने उनको क्यों नहीं लिफ्ट करवाई ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि आपका मैसेज आया कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की मुलाकात हुई है, तो आपने उस पर कोई कमेंट नहीं किए। फिर एक स्टोरी चली जनाब जो जहांगीर ख़ान तरीन साहब की, कि जब वो क्राइसिस में आए और शुगर का जो इन्वेस्टिगेशन आई, तहकीकाती रिपोर्ट, तो उसके बाद ये भी बहुत मंजर आम पे आया कि जनाब अब अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन आपस में मिल जाएंगे और वो तहस नहस कर देंगे, पंजाब में भी और जनाब मरकज़ में भी। फिर ये भी एक कहानी घड़ी गई कि जनाब अब ख्वाजा साद रफ़ीक और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिलने चले गए हैं। अब तो बस बिल्कुल सब कुछ ही धड़न तख्ता हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया। तो खैर, इन सारी बातों के बारे में फिर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के बारे में बहुत ज़्यादा अफ़वाहें गर्दिश कर रही थीं, और कि जनाब बस उनकी ज़िंदगी के बारे में ख़ास तौर पे वो भी मंजर आम पे आ गए हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ और हमारी कुछ ख़बरों की तस्दीक भी हुई है, आलमी ज़राया इब्लाग ने की है, उसका भी आपसे तस्करा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये एक इशू ज़ाहिर है, एक न सिर्फ ग्लोबल है बल्कि आलमी मसला है, और उसमें सभी घिरे हुए हैं, और वो है जनाब कोरोना से मुताल्लिक़। और ये वबाई मर्ज़ फैला हुआ है, और इस वबाई मर्ज़ ने चारों तरफ अपना क्या कहना चाहिए पंजे गाड़े हुए हैं। एक जायज़ा मैं आपको पेश करता हूँ छोटा सा, और उसके बाद फिर अगली ख़बरों की तरफ, क्योंकि ये ज़रूरी है जो मैं आपसे करने लगा हूँ। इस वक्त जनाब 1,20,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं पूरी दुनिया में। 1,20,000 से तजावुज़ कर चुका है, और इसमें अमरीका सर फ़हरिस्त है। अमरीका 20,000 से तजावुज़ कर चुका है, इटली भी 20,000 हो चुका है जनाब, और इसी तरीके से स्पेन और बरतानिया और फ़्रांस, ये बड़े मुल्क हैं जनाब जहाँ पे इस बीमारी ने तबाही फैलाई है। और कुल 1,20,000 का अगर हम निकालें, तकरीबन 60% जो है, 60% वो इन 5 मुल्कों में जाता है। 60% से ज़ायद जितनी भी अमवात हुई हैं, और अगर हम मरीज़ों की तादाद लगाएं वो भी 60% इन 5 मुल्कों में है। अमेरिका, बरतानिया, इटली, फ़्रांस, स्पेन, ये हैं मेन। उसके बाद चाइना उसके बाद आता है, लेकिन चाइना के नंबर बहुत थोड़े हैं। और उसके बाद अब अच्छा जी, एक और चीज़, अमेरिका में तादाद हो गई है 5 लाख से ज़्यादा जो प्लस हैं, पॉजिटिव केसेस हैं, और दुनिया भर में ये 2 मिलियन को पहुंचने वाली है। इस तरीके से सिर्फ अमेरिका में 25% जो है वो अमेरिका में है, पूरी दुनिया का 25%। 2 मिलियन के होने को हैं तो पॉजिटिव केसेस जो हैं, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें। फिर जनाब एक और चीज़, अमेरिका में 5 लाख पॉजिटिव हैं जो इसके मरीज़ हैं, और उसमें से 20,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। तो मरने वालों का जो तनासुब है अमेरिका में वो 5% है, यानी हर 100 में से 5 आदमी उनके डेथ हो रही है, उनकी मर रहे हैं इस मर्ज़ से। पाकिस्तान में, अब मैं आपको पाकिस्तान का बताता हूँ। पाकिस्तान में जनाब इन शॉर्ट पाकिस्तान का ये है कि 5,000 से तजावुज़ कर गए हैं पेशेंट इसके जिनके पॉजिटिव केसेस हैं, और 37 ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं इस वक्त, 37। और पाकिस्तान में अमवात जो हैं वो अभी तक कोई 90+ हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में
جو تناسب ہے وہ بہت کم ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس آزمائش اور اس عذاب سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی با اختیار ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑے حاکم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک بات، دوسری بات ہے کہ ہم ابھی تک احتیاط بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں، اور یہی ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ احتیاط کریں۔ اور میں آگے یہ بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آئندہ بھی اگر ہم مزید محتاط ہو جائیں، اور یہ 2 مہینے 8 ہفتے مزید جو ہیں ہم تھوڑی سی اپنی صحبت برداشت کر لیں، تو یقین جانیں کہ رزلٹ بہت اچھا آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ آزمائش، ہمارا یہ مصیبت کم کر دیں گے، اور کیا کہنا چاہیے، اس کا مثبت رزلٹ آئے گا۔ اور ویسے بھی کچھ دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، تو رمضان المبارک میں ویسے بھی بندہ کوشش کرتا ہے، تو ایک غنیمت جاننا چاہیے موقع۔ تو یہ چیز ہے جناب۔ لیکن سندھ میں آپ کو بتا دوں خاص طور پہ یہ چیزیں ذرا گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ خاص طور پہ مزارات پہ شروع ہو گئے ہیں سلسلے، گیدرنگ شروع ہو گئی ہے، عرس ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے ہمیں خطرناک رزلٹ نکلے گا، اندیشہ موجود ہے، اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ بلیم گیم جو شروع کی جا رہی ہے مرکز اور پنجاب کے سندھ کے درمیان، یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب چلتے ہیں جناب، آپ کو باری باری خبروں کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے خبر دی تھی، پچھلی ویڈیو میں دی ہے، کہ پاکستان کی کمانڈوز جو ہیں وہ بھارت کی حدود میں چلے گئے تھے، اور 3 کلومیٹر تک اندر جا کر انہوں نے مارا ہے، درگت بنائی ہے بھارتی فوج کی، اور وہ گنشن اپنی بندوقیں چھوڑ کے، رائفلیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ تو آج عالمی ذرائع ابلاغ نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے جناب، اور وہ خبر کی تصدیق اس طرح ہوئی ہے کہ دنیا جو ہے اس وقت کرونا سے لڑ رہی ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی جو ہے لائن آف کنٹرول میں، مقبوضہ کشمیر کے ایریا میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور آپس میں دو بدو لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ تصدیق ہوئی ہے ہماری اس خبر کی۔ اب آتے ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ اور علیم خان کا۔ اب علیم خان صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا جناب کہ اب علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب اکٹھے ہو جائیں گے، اور پنجاب بھی گیا، اور یہ خواہشات تھیں، پنجاب بھی گیا اور مرکز بھی گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمعے کے روز 3 تاریخ کو، شاید 3 تاریخ تھی، جمعے کے روز، لاسٹ فرائیڈے کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک تو پچھلا جمعہ، اس سے پچھلے جمعہ، جب میری ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، تو مجھ سے اگلی جو ملاقات تھی وہ علیم خان صاحب کی تھی، اور میں بھی وہیں بیٹھا تھا وزیر اعظم صاحب کے پاس، ہماری چل رہی تھی گپ شپ، آخری تھی، تو وہ آفیشل نے آگے بتایا کہ جناب اگلی ملاقات کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بلا لیں۔ تو وہ علیم خان صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور بھی ریلیٹو تھے۔ تو اسی وقت، اسی دن علیم خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کابینہ میں واپس آ رہے ہیں، اور اس سے اگلے دن یہ رپورٹ آئی۔ لیکن وہ کہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں کہ خواہشات کے ظاہر ہے کوئی حدود و قیود تو ہوتی نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے اس طریقے سے جوڑا۔ لیکن آج یہ ہے کہ جناب آج شام کو علیم خان دوبارہ کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں، اور وزیر کے طور پہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ تو جناب یہ تو ہے اس سٹوری کی ٹھوس جو کہ بتائی جا رہی تھی، جبکہ یہ اسی وقت جب علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب اس سے ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے، کیس بھی چل رہا ہے، باقی جیسے چل رہے ہیں، تو لہٰذا اب انہیں واپس کابینہ میں لے لیا گیا۔ دوسری بات، ایک اور چیز کہی گئی جناب، وہ بھی سیاست سے متعلق، خواجہ سعد رفیق صاحب رہا ہوئے، خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق صاحب،
رہا ہونے کے بعد ان کی ملاقات ہو گئی چودھری پرویز الہی صاحب سے۔ اس پہ بھی بہت زیادہ میرے نزدیک تو اس کی ویٹیج نہیں تھی، لیکن یہ کہا گیا کہ جناب بس اب نہیں بچتا کوئی بھی، اب خواجہ سعد رفیق صاحب چونکہ آ گئے ہیں لوہے کے چنے، اور جن کو چبایا نہیں جاتا تھا وہ آ گئے ہیں، اور وہ چودھری پرویز الہی صاحب سے مل گئے ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب سے مل کے وہ پنجاب کا بھی تختہ الٹ دیں گے اور مرکز کا بھی تختہ الٹ دیں گے۔ اب یہ بات بالکل سمجھ سے بالاتر تھی کہ یہ کیسے الٹ سکتے ہیں تختہ۔ خیر وہ جناب اب خواجہ سعد رفیق صاحب نے خود ہی وضاحت فرما دی ہے کہ جناب میں تو شہباز شریف صاحب سے اجازت لے کے گیا تھا، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب سے میں شکریہ ادا کرنے گیا تھا۔ وہ یہ شکریہ ادا کرنے گیا تھا کہ میرے بھائی کے پروڈکشن آرڈر وہ جاری کرتے رہے ہیں بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی، تو یہ ایک انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا، ہمارے ساتھ بھلائی کی تھی، تو اس لیے میں شکریہ ادا کرنے گیا تھا، اور اس کی جانے سے پہلے میں نے شہباز شریف صاحب سے اجازت بھی لی تھی۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ وہ اتنے کچے نہیں ہیں، نہ وہ اتنے بچے ہیں کہ وہ اس طرح کی لالی پاپ میں آ جائیں گے مسلم لیگ نواز کی کہ جناب شریف فیملی کی کہ جناب آپ آگے بڑھیں اور تختہ الٹیں، ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت ختم کریں اور بے فکر ہو کے آپ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ تو ماضی میں یہ میں اب اپنے چودھری برادران کی بات بتا رہا ہوں، ماضی میں 3 دفعہ شریف فیملی ان سے دھوکہ کر چکی ہے، اور ابھی بھی ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ چودھری صاحبان کو پتہ ہے، ابھی بھی چودھری صاحبان کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے استعمال ہوں، کیونکہ اس وقت چودھری برادران پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب میں سیٹ ہے، انجوائے کر رہی ہے، اقتدار بھی انجوائے کر رہی ہے، ترقیاتی فنڈز بھی مل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی کی صرف یہ ہے کہ پنجاب میں ڈسٹیبل کیا جائے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، اور چودھری صاحبان کو آگے لایا جائے، جیسے ہی وہاں پہ تختہ الٹے، عدم اعتماد کامیاب ہو، اور جب نئے وزارت اعلیٰ کی باری آئے تو پھر شریف فیملی چودھری صاحبان کو بھی دھوکہ دے گی۔ تو یہ چودھری صاحبان کو پتہ ہے، اس لیے اس خبر میں کوئی اتنی صداقت یا اس میں کوئی وزن نہیں تھا، جس کی وجہ سے تو جناب چودھری صاحبان بدستور پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت کا، اتحاد کا، تو اس لیے ان کو ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی جناب، ہماری خبر یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ کوئی کچھ ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد آ جائیں جناب، اگلی خبر جو ہے وہ ہے آصف علی زرداری صاحب سے متعلق۔ آصف علی زرداری صاحب کافی عرصہ سے علیل تھے، میرے فیک اکاؤنٹ، میرے نام پہ ایک فیک اکاؤنٹ بھی بنایا گیا، اس پہ ان کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، تو بالآخر آصف علی زرداری صاحب منظر عام پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے ایک اپنے ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ وہ ابھی تک ہیں تو علیل، لیکن وہ بول بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، اور اپنا سیاست میں بھی ان کا عمل دخل موجود ہے۔ اچھا جناب، یہ چیزیں اب تک تو یہ ساری جو کانسپریسیز پیش کی گئیں یہ تھیں۔ اب ایک اور بھی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر سبقت لے گئے ہیں سب پہ، ترقی پذیر ممالک میں، کیونکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یہ بات کہہ چکے ہیں، ایک تو اقوام عالم سے کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ و شنگوں کا سلسلہ بند کریں، اور تمام جو مذہبی اکابرین ہیں، وہ خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خواہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے یہ جنگیں بند کروائیں، انسانوں کو قتل کروانا بند کروائیں۔ اور یہی بات وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں بند کریں، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، مودی سرکار جو کر رہی ہے، جو ہندوتا کا نظریہ سبقت لے گئے۔ دوسری، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب یہ معیشتوں پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، اور اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے ترقی یافتہ ممالک کو۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر سبقت لی ہے ترقی پذیر ممالک کی طرف سے، انہوں نے کھل کے اقوام متحدہ سے پیغام دیا، اقوام متحدہ کو خط بھی لکھ رہے ہیں، اور اس میں واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب
جو اس وقت ترقی پذیر ممالک کی معیشتیں ہیں وہ بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اس کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ لاک ڈاؤن، کرفیو، یہ ساری چیزیں اسی طرح بڑھتی رہیں گی، تو جو دوسرا ایک طوفان کھڑا ہونے والا ہے وہ ہے غربت اور افلاس سے لوگوں کی اموات، کیونکہ کرونا سے تو لوگ بچ جائیں گے لاک ڈاؤن کی صورت میں، کرفیو کی صورت میں، احتیاط کی صورت میں، لیکن اس کے نتیجے میں جو بھوک اور افلاس ہوگی، کیونکہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے، جو پہلے ہی خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ نہیں بچ سکیں گے، اور جب ان اموات کو کون سنبھالے گا جو بڑی تعداد میں ہوں گی۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ قرضوں کو ری شیڈول کریں، نرمیاں کریں، اور ہو سکتا ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہے، کہ اگلے فیز میں وزیر اعظم عمران خان قرضے معاف کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ ترقی پذیر ممالک کا، جنہوں نے آلریڈی اپنی کرونا کی وجہ سے جو انڈر کرائسس میں ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ 2000 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے بحالی کے لیے، جاپان 1000 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے، اسی طریقے سے چائنا ہے، اس نے رکھا ہے، ترکی نے رکھے ہیں، جو تگڑے ملک ہیں۔ لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جو پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ تھا جناب پاکستان کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری کی طرف سے کیسے رسپانس آتا ہے۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں، قبل از وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اور جو سکینڈل ہے وہ منظر عام پہ آنے والا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کی انکوائری مکمل کروا لی ہے، وہ پاور سیکٹر سے ہٹ کے ہے، اور وہ جو رپورٹ سبمٹ ہونے والی ہے اس رپورٹ کے مطابق ایک اور عمران خان صاحب کی کابینہ کے ایک اور اہم جو وزیر ہیں، اہم رکن ہیں، نان الیکٹڈ ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ رپورٹ تیار ہو چکی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جناب کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ عمران خان صاحب مسلسل مافیاز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک کارٹل، شوگر کارٹل، آٹا کارٹل، ویٹ کارٹل، پاور کارٹل، اور جناب لون کارٹل، اور اب ایک اور کارٹل۔ تو دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔